बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं प्रोफेसर डॉक्टर जावेद इकबाल फारूकी और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल पर्सनल डेवलपमेंट। नाजरीन, आज हम एक ऐसे खामोश दुश्मन के बारे में बात करेंगे जो अक्सर हमारी नज़र में नहीं आता, लेकिन हमारी जिंदगी, रिश्तों और मुआशरे को अंदर ही अंदर तोड़ता रहता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं गलत फहमी की। तो आइए समझते हैं गलत फहमी क्या है। गलत फहमी का मतलब है किसी बात को असल हकीकत से हटकर समझ लेना। किसी बात को असल हकीकत से हटकर समझ लेना यानी हकीकत कुछ और हो और हम उसे अपनी सोच, बायास यानी तासुब या अधूरी मालूमात की बुनियाद पर कुछ और मान ले, तो इसको बोलते हैं गलत फहमी। अब सवाल ये पैदा होता है कि गलत फहमी क्यों पैदा होती है, वो क्या वजूहात हैं कि जिसकी वजह से हमें गलत फहमी हो जाती है, या हम किसी से बात कर रहे थे या हम किसी से हमारा बिहेवियर हुआ और उसको गलत फहमी हो गई हमारे बारे में। तो ये गलत फहमी क्यों पैदा होती है? नाज़रीन, गलत फहमी पैदा होने की वजूहात में शामिल है जब हम बात पूरी सुने बगैर नतीजा निकाल लें तो लाजमी हमें गलत फहमी हो सकती है। तो पहली वजह, जब हम बात पूरी सुने बगैर नतीजा निकाल लेते हैं। दूसरी वजह, जब राब्ते में कमी रह जाए, पूरी तरह कम्युनिकेशन ना हो पाए। इसके अलावा जाती तासुबात और मनफी सोच भी गलत फहमी की वजह हो सकते हैं। पिछले तजुर्बात का असर भी गलत फहमी बनने की वजह है। अगर आप किसी शख्स से मिल रहे हैं और वो अमूमन वो बात आपको सही बात नहीं बोलता या वो कुछ चीज़ें छुपा के बोलता है, तो आपको उसके बारे में आपका एक इम्प्रेशन बन जाता है कि ये जो शख्स है मुकाबिल है, ये हमेशा ऐसी ही बात करता है। तो अगर आपका पिछला तजुर्बा है किसी के साथ, तो इस वजह से वो आपकी गलतफहमी किसी बात में हो सकती है। लाजमी नहीं है कि वो हर बार उसी तरह ही करे, लेकिन आपका पिछला तजुर्बा आपको इस बात पे मजबूर करता है कि जो कुछ आपको फील हो रहा है आप उसको उस तौर पे ना लें, या वो जो आपको कहना चाहता है आप उससे गलत मतलब लें। इसके अलावा और वजूहात हैं, उनमें ये कि जब हम दूसरों पर शक या बदगुमानी करें तो फिर भी गलत फहमी पैदा हो सकती है, या जब तीसरे लोग बात को तोड़ मरोड़ कर हमारे कान में डाल दें। तो गलत फहमी पैदा होने की वजूहात में जब हम बात पूरी सुने बगैर नतीजा निकाल लेते हैं, या जब राब्ते में कमी रह जाए, जब जाती तअस्सुब और मनफी सोच हो, पिछले तजुर्बात का असर भी गलत फहमी हो सकता है। जब हम दूसरों पर शक या बदगुमानी करें फिर भी गलत फहमी पैदा हो सकती है, या जब तीसरे लोग बात को तोड़ मरोड़ कर हमारे कान में डालें। क्या गलत फहमी की भी कुछ अकसाम है? ये इसकी भी क्या मुख्तलिफ अकसाम है? जी हाँ, मुख्तलिफ जावियों से देखा जाए तो गलत फहमी की चंद अकसाम हो सकती हैं। आम अकसाम मसलन शख्सी गलत फहमी, किसी फर्द के बारे में बिला वजह मनफी राय कायम रखना या कायम करना, तो इसको बोलेंगे हम शख्सी गलत फहमी। इसके अलावा राब्ते की गलत फहमी के पैगाम सही अंदाज में ना पहुंचने से पैदा हो जाए, वो गलत फहमी जो राब्ता प्रॉपर राब्ता ना हो, प्रॉपर कम्युनिकेशन ना हो, अगर उसकी सूरत में होगी तो वो राब्ते की गलत फहमी होगी। तीसरी है मुआशरती गलत फहमी, रस्म और रिवाज या समाजी रवैयों के बिना पर हमारी जो सोच बन जाती है तो वो गलत हो सकती है, और वो गलत सोच हमारे मुआशरती रस्म और रिवाज या समाजी रवैयों की वजह से होगी।
اس کے علاوہ ایک اور قسم غلط فہمی کی ہے، وہ ہے خاندانی غلط فہمی، جو کہ رشتہ داروں میں، میاں بیوی میں یا بہن بھائیوں کے درمیان پیدا ہو جاتی ہے، اور مختلف وجوہات ہوتی ہیں۔ اگین کمیونیکیشن از دی نمبر ون کاز، کہ پور کمیونیکیشن ہو تو غلط فہمی پیدا ہوگی۔ اس کے علاوہ ایک اور خطرناک قسم کی غلط فہمی ہے، اور وہ ہے مذہبی یا فکری غلط فہمی۔ مذہب یا نظریات کو ادھورا یا یک طرفہ سمجھ لینے سے جو غلط فہمی ہوتی ہے وہ ہوگی مذہبی یا فکری غلط فہمی۔ تو غلط فہمی کی اقسام میں، جس طرح کہ ہم نے کہا کہ شخصی غلط فہمی، رابطے کی غلط فہمی، معاشرتی غلط فہمی، خاندانی غلط فہمی، اور مذہبی یا فکری غلط فہمی۔ تو یہ مختلف اقسام ہیں غلط فہمی کی، اور ان کے مختلف وجوہات ہیں، لیکن بیسیکلی کمیونیکیشن اگر پراپر نہیں ہے تو یہ غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں۔ غلط فہمی کے نقصانات کیا ہیں؟ ہمیں کیوں غلط فہمی کو سیریس لینا چاہیے؟ تو اس کے کافی نقصانات ہیں، اور بڑے بڑے نقصانات میں شامل ہیں کہ دلوں میں بد اعتمادی اور دوریاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ اگر غلط فہمی ہو تو اس سے رشتے بھی ٹوٹ جاتے ہیں، بہن بھائیوں کے اور اپنے رشتہ داروں کے یا دوستوں کے رشتے بھی ٹوٹ جاتے ہیں۔ ایون غلط فہمیوں سے ملکوں کے رشتے بھی ٹوٹ جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ غلط فہمی سے انسان ذہنی دباؤ، تناؤ اور جذباتی اذیت کا بھی شکار ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کو غلط فہمی ہے تو آپ جو سوچ رہے ہوں گے، آپ کو جو منفی تھاٹس آ رہی ہوں گی، تو اس سے آپ کو ذہنی دباؤ بن جائے گا، آپ تناؤ کا شکار ہو جائیں گے اور جذباتی اذیت آپ کو ملے گی۔ اس کے علاوہ جس طرح کہ میں نے کہا کہ غلط فہمی سے خاندانوں میں جھگڑے اور دشمنیاں بھی بن جاتی ہیں، اور معاشرے میں نفرتیں بھی پھیل سکتی ہیں۔ لہٰذا غلط فہمی ایک، اس طرح کہ میں نے شروع میں کہا، ایک ایسا دشمن ہے جو کہ ہمارے خاندانی نظام کو، ہماری معاشرتی نظام کو، ہماری اہلی نظام کو دیمک کی طرح اندر سے کھوکھلا کر دیتا ہے، اور اندر سے یہ عمارت منہدم ہونے کے قریب ہو جاتی ہے۔ تو اگر غلط فہمی اتنی ہی سیریس ہے یا اس میں اتنی ہی ایشوز ہیں، تو ہم غلط فہمی سے کیسے بچیں؟ وہ کیا طریقے ہیں کہ ہم غلط فہمی سے بچ سکتے ہیں؟ تو بڑے بڑے طریقے تو یہ ہیں کہ جو کہ ریسرچ بولتی ہے، جو کہ سوشل سائنسز بولتی ہیں، جو کہ کمیونیکیشنز کے ایکسپرٹس کہتے ہیں کہ بات کو سنے بغیر نتیجہ نہ نکالیں۔ یعنی اگر آپ کوئی بات سن رہے ہیں تو جب تک آپ نے پوری بات نہیں سنی، آپ نتیجہ نہ نکالیں۔ ایک آپ کا جو اپوننٹ ہے جو آپ کو بات کر رہے ہیں، وہ شاید اتنا اچھا نہ ہو کمیونیکیشن میں، لہٰذا اس کی پوری بات سنیں اور پھر نتیجہ نکالیں کہ وہ کیا کہنا چاہ رہا ہے۔ اب بات کو ہمیشہ کھلے دل سے سنیں۔ پہلے سے آپ کے ذہن میں نہیں ہونا چاہیے کہ یہ بات ایسے ہی بولے گا، یہ غلط بولے گا، یہ جھوٹ بولے گا۔ آپ کھلے دل سے کسی کی بات سنیں۔ وضاحت، کلیئرفیکیشن ضرور مانگیں۔ اگر آپ کو کہیں لگتا ہے کہ کوئی ایشو ہے یا ایک بات آپ کو کلیئر نہیں ہوئی ہے، تو لازماً اس کے بارے میں کلیئرفیکیشن اپوننٹ سے لیں۔ اپنے طور پہ کوئی مفروضہ ذہن میں نہ بنائیں۔ رابطہ ہمیشہ واضح اور سیدھا رکھیں۔ اگر آپ کسی کے ساتھ بات کر رہے ہیں تو آپ کی کمیونیکیشن کلیئر ہونی چاہیے، اسٹریٹ فارورڈ ہونی چاہیے اور کرسپ ہونی چاہیے۔ اس کے علاوہ بدگمانی کی بجائے مثبت سوچ رکھیں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس نے کوئی ایسی منفی بات کی، تو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ شاید اس کو سمجھ نہیں ہے کہ وہ اپنے مدعا کیسے بیان کرے، لہٰذا فوراً ہی یہ نہ سوچیں کہ بس اس نے غلط بات کر دی ہے۔ اور چھٹی بات کہ سچائی کو پرکھنے کے بعد ہی رائے قائم کریں۔ تو جس طرح کہ میں نے کہا، غلط فہمی سے بچنے کے طریقے میں ہوگا کہ بات کو سنے بغیر نتیجہ نہ نکالیں، بات کو ہمیشہ کھلے دل سے سنیں، وضاحت، کلیریفیکیشن ضرور مانگیں، رابطہ ہمیشہ واضح اور سیدھا رکھیں، بدگمانی کے بجائے مثبت سوچ رکھیں، اور سچائی کو پرکھنے کے بعد ہی رائے قائم کریں۔ ایک اور بڑا امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہوتا ہے، اور یہ ایشو آتا ہے، یہ سوال مائنڈ میں آ سکتا ہے کہ خود کو غلط فہمی سے کیسے بچائیں۔ یعنی ایک تو اپنی کوشش کی کہ غلط فہمی نہ ہو، لیکن آپ اپنے طور پہ، شعوری طور پہ کیا کر سکتے ہیں کہ آپ غلط فہمی سے اپنے آپ کو بچا لیں۔ تو جس طرح کہ میں نے پہلے کہا کہ سننے اور سمجھنے کی عادت ڈالیں۔ ہمیشہ کوشش کریں کہ آپ بات پوری سنیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ دوسروں کو شک کا فائدہ دیں۔ آپ یہ ضرور سوچیں کہ شاید وہ اپنا مدعا پراپرلی نہیں بتا سکا، اس لیے شاید مجھے غلط فہمی ہوئی ہو۔ اپنے اندرونی تعصبات پر
قابو پائیں، یعنی پہلے سے بیاس نہ ہو، پہلے سے آپ رائے نہ کریں کہ یہ تو ہے اس طرح۔ اور اس کے علاوہ ہمیشہ حقائق کو جانچنے کے بعد رائے قائم کریں۔ اگین اینڈ اگین یہ بولتا ہوں کہ غلط فہمی کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے پور کمیونیکیشن، اور کمیونیکیشن کا جو سب سے بڑا کمپوننٹ ہے، جس کا سب سے بڑی اس کی شرط ہے، وہ یہ ہے کہ آپ ایکٹیو لسننگ کریں، آپ پوری طرح بات سنیں، تب کمیونیکیشن آپ کی اسٹرانگ ہوگی، آئیڈیل ہوگی، ڈیزائربل ہوگی۔ اگر کسی کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے آپ کے بات سے یا کسی اور کے بات سے، تو غلط فہمی کو کیسے دور کیا جائے، یا آپ نے کوئی بات کی تو وہ کیسے دور کریں اس کی غلط فہمی؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ براہ راست بات کریں۔ اگر آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے یا آپ کی کسی بات سے کسی اور کو غلط فہمی ہوئی ہے، تو اس کو دور کرنے کی سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ براہ راست بات کریں، اپنے دل صاف کریں اور نرم لہجے میں وضاحت دیں کہ میرا مقصد یہ تھا۔ معافی مانگنے یا معاف کرنے میں پہل کریں۔ اگر آپ سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو آپ مس کمیونیکیشن آپ کی ہوئی ہے تو آپ غلطی مانگیں، یا اگر کوئی دوسرا بولتا ہے کہ میں شاید اپنا پراپرلی بیان نہیں کر سکا یا مجھ سے غلطی ہوئی ہے، تو معاف کرنا سیکھیں۔ درمیانی افراد جو کہ مس کمیونیکیشن سورسز ہیں، ان کو نظر انداز کریں۔ ہمیشہ جب آپ کسی اور کی طرف کوئی بات سنیں تو اس کو کنفرم کریں، اس کو ویریفائی کریں، اور غیر ضروری باتیں یا افواہیں نظر انداز کریں۔ یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے۔ آج کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں، تو 2-3 دن پہلے سیلاب آئے اور کلاؤڈ برسٹ ہوئے، تو اب اس کو دیکھ کے آپ سوشل میڈیا پہ بہت رومرز پھر رہی ہیں، غلط باتیں پھر رہی ہیں۔ تو ضروری نہیں ہے کہ تمام جتنے بھی باتیں ہوں، جتنے بھی وہ وائس میسیجز ہوں یا آڈیو میسیجز ہوں، وہ صحیح ہوں گے۔ تو آپ اس بات کا خیال رکھیں۔ غلط فہمی کے اثرات کیا ہیں؟ اس کے اثرات عائلی اور خاندانی اثرات بھی ہیں، اس کی خاندانی زندگی پہ اور معاشرتی اثرات اس کے سب ہیں۔ تو عائلی زندگی پہ غلط فہمی کے کیا اثرات ہو سکتے ہیں؟ میاں بیوی کے جھگڑے بڑھ جاتے ہیں غلط فہمی سے۔ اگر ایک دوسرے میں غلط فہمی ہو تو جھگڑے بڑھ جائیں گے، اور اس جھگڑے بڑھ جانے کی وجہ سے یا جو جھگڑے ہوتے ہیں اس سے بچے خوف اور عدم اعتماد کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ خاندان میں رشتے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتے ہیں۔ خاندان کی زندگی پر کیا اثرات ہیں؟ بھائی بہنوں اور رشتہ داروں میں دوریاں ہو جاتی ہیں اگر غلط فہمیوں کو دور نہ کیا جائے۔ وراثت یا مالی معاملات میں تنازعات بھی آ جاتے ہیں، اور اس کے علاوہ خاندان کے بڑے چھوٹوں میں احترام کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ لہٰذا یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ غلط فہمی کو ان ٹائم دور کیا جائے۔ معاشرتی اثرات کیا ہیں غلط فہمی کے؟ تو کسی بھی معاشرے میں اگر غلط فہمی جنم لیتی ہے تو افواہیں پھیلتی ہیں، برادریاں اور گروہ ایک دوسرے کے دشمن بن جاتے ہیں، اور اتحاد کی بجائے نفرتیں پروان چڑھتی ہیں۔ معاشرتی اعتماد بھی ٹوٹ جاتا ہے، اور اس طرح اتحاد اور یکجہتی کی کمزوری سامنے آتی ہے۔ تو اس طرح کہ میں نے پہلے کہا کہ غلط فہمی ایک ایسی آگ ہے جو چپکے سے جلتی ہے اور اندر ہی اندر رشتوں، خاندان اور معاشرے کو چلا دیتی ہے۔ ایسی آگ جو چپکے سے جلتی ہے اور اندر ہی اندر رشتوں، خاندانوں اور معاشرے کو چلا دیتی ہے۔ اس کا علاج صرف کھلا رابطہ، مثبت سوچ اور بر وقت وضاحت ہے۔ اگر آپ کمیونیکیشن کمزور ہوگی، آپ کی سوچ مثبت نہیں ہوگی اور آپ بر وقت وضاحت نہیں کریں گے، تو یہ غلط فہمی اگر آج تھوڑی ہے، کل کو بہت بڑا پہاڑ بن جائے گی۔ اگر ہم سننے، سمجھنے اور وضاحت کرنے کی عادت اپنا لیں تو زیادہ تر غلط فہمیاں پیدا ہی نہیں ہوں گی۔ لہذا ناظرین، آئیے ہم سب مل کر یہ عہد کریں کہ ہم نہ خود غلط فہمی میں رہیں گے اور نہ دوسروں کو اس میں رہنے دیں گے۔ تو اگر آپ کو یہ ویڈیو مفید لگی تو اسے دوسروں تک ضرور پہنچائیں، کیونکہ ایک چھوٹی سی بات، ایک غلط فہمی کئی رشتوں کو برباد کر سکتی ہے۔ ڈاکٹر فاروق کی اجازت چاہتا ہوں، ملتے ہیں اگلی ولاگ میں ایک اور پرسنل ڈیولپمنٹ کے پہلو کے ساتھ۔ تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔